अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल बराइट। सोहेल साहब, इस हफ्ते बहुत से हमने देखा कि अहम फैसले हुए और कई अहम मामलों पर पेशरफ्त भी हुई है। मुझे ये बताएगा कि इन फैसलों का या जो भी पेशरफ्त हो रही है सियासत पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जो भी हो रहा है ये है तो सियासत, और WB यीट्स मैं पहले भी उनका जिक्र किया था कि वो कहते हैं कि जो भी शख्स सांस लेता है, नोबेल प्राइज विनर पोइट थे इंग्लिश के, आयरलैंड से तल्लक था, तो वो कहते हैं जो भी शख्स सांस लेता है वो दरअसल सियासत करता है। तो किसी ने पूछा, जनाब सांस लेने से सियासत का क्या तल्लक? हाँ। उसने कहा सांस लेने के लिए आपको स्पेस की जगह जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है। अगर जगह ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते, इसलिए आपको स्पेस बनानी पड़ती है, एंड दैट इज पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स तो हो रही है। मुज़ाकराती कमेटी हो, ये भी एक पॉलिटिक्स है। थारकोल का इफ्तिताह है, ये भी एक सियासत है। हाँ, इसके असरात क्या पड़ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते सियासत बेहतर रही और नवाज शरीफ पहले से बेहतर पोजीशन में आए, और जो सियासत में गर्मा गर्मी थी उससे ओवरऑल सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरा है। हाँ, सवाल एक पैदा हो रहा है कि सियासत तो ठीक जा रही है, हाँ, क्या गवर्नेंस भी ठीक जा रही है? तो गवर्नेंस इतनी ठीक नहीं लगती जितनी सियासत ठीक लग रही है। सियासत ठीक लग रही है, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी का जो ऐलान किया गया, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? अब मेरा ख्याल है कि इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इस कमेटी के ऐलान से पहले, एक दिन ही पहले, तालिबान ने मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश की, और अगर हुकूमत इस पेशकश को रद्द कर देती या इसको ना सुनती तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते कि देखें मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं अपनाया गया, इसलिए ये नुकसान हो रहा है। आखिरी मौका दिया गया उन लोगों को। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आखिरी मौका दिया गया या मौक़िफ़ तब्दील किया गया। नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया है। हाँ, मैं उसका एविडेंस देता हूँ आपको जी। उससे 2 दिन पहले जनाब इरफान सदीकी को मावने ख़ुसूसी बनाया गया बराए कौमी अमूर, और उनको वफाकी वजीर का जो है वो दर्जा दिया गया। इसका मतलब है कि पहले से ये सारी जो है वो प्लानिंग हो रही थी, स्ट्रेटजी बन रही थी। पर सियासी टेम्परेचर तो गिर रहा है ना इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद। मैं समझता हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक था मुज़ाकराती कमेटी। चाहे ये मास्टर स्ट्रोक अल्टीमेटली कामयाब होगा या नहीं, इस पे मेरे डाउट्स हैं कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक अल्टीमेटली कामयाब होगा या नहीं, लेकिन फौरी इसका असर ये हुआ है कि वो जो आवाज़ें हुकूमत के खिलाफ उठ रही थी कि जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, कमेटी क्यों नहीं बना रहे, पता क्यों नहीं चल रहा। पहले भी तो मौका दिया गया ना मुज़ाकरात को। बहुत मौका दिया गया, लेकिन आप देखें कि जनरली माहौल पे क्या फ़र्क पड़ा है। इतना मौका देने के बाद ना ये पता था कौन मुज़ाकरात कर रहा है, ना मुज़ाकराती कमेटी के नाम थे, ना ये पता चल रहा था कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो ये पहली दफ़ा ऐसे लगा है कि कुछ हुआ है। सही, आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात का बहरहाल कोई हल तो निकलेगा ही? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखें, मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी की हैसियत से जो किसी का भी खून बहता हुआ जिसको बुरा लगता है, चाहे उस तरफ बहे चाहे इस तरफ बहे, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात को एक आखिरी मौका दिया जाए, अमन को एक और मौका दिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। हम ऑपरेशन की सूरत में किस किस्म के हमें नुकसानात और फवायद हो सकते हैं अगर हम सपोज कर लें ऑपरेशन होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से वापसी पे सोहेल साहब, मुज़ाकरात से मुतालिक बात हो रही है, तालिबान की तरफ से भी मुस्बत जवाब आया है, उनकी हिकमत अमली आपको किस हद तक अब वाज़ेह लगती है? मुझे लगता है कि वो भी एक कमेटी तो ज़रूर बनाएंगे, और इस दफ़ा लगता है कि मुज़ाकरात भी होंगे। हाँ, मुज़ाकरात की जो शिकें हैं उनकी तरफ से कितनी सख्त आती हैं जो हुकूमत के लिए या मुआशरे के लिए नाकाबिल कबूल हों, और या हुकूमत उनसे किस तरह से मुज़ाकरात करती है, ये देखने की बात है। पहले भी जितनी दफ़ा हुआ इस तरह की शिकें सामने आई, इस तरह के मुतालबात सामने आए कि ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना मसलन ये है कि कैदी रिहा किए जाएं पहले, और फिर ये है कि रकम दी जाए, या इस तरह की चीज़ें। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा सेंसेबल
دونوں سائیڈوں سے چیز آنی چاہیے، پھر ہی مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ یا جیسے ہم کہہ لیں ایک آپشن کے طور پہ سامنے رکھتے ہیں آپریشن کو، تو اس صورت میں آپ کو کتنے نقصانات اور کیا مطلب فائدہ تو ٹھیک ہے ڈسکس کرنے کی بات ہے یا نہیں، لیکن نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپریشن ہے تو بڑا مشکل، سب لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، جانی نقصان ہوگا، بم دھماکے ہوں گے، پاکستان میں وہ پورے میں پھیل جائیں گے اور یہ جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال پھر جب جنگ آ جاتی ہے تو اس میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے جو طالبان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بالکل پورس فرنٹیئر ہے، بارڈر ہے ہمارا، اس سے فرض کریں کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو بڑا ایزی ہے سب کے لیے کہ وہ بارڈر کراس کر جائیں، افغانستان چلے جائیں۔ افغانستان میں ایک دھڑا لازماً انہیں استعمال کرنے کے لیے بے چین ہوگا پاکستان کے خلاف، تو وہی جنگ جو ابھی صرف پاکستان کے اندر کسی حد تک ہم کبھی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی ایک انہیں سپورٹ مل جائے گی، شاید ویپن بھی بڑے مل جائیں گے، شاید وہ پھر فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھنے لگیں۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا اب ظاہر ہے پہلے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جن کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور میری رائے میں تو جب بھی ایسا کوئی فیصلہ کیا جائے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے طے کیا جائے، وگرنہ اگر افغانستان اکیلا آپریشن کرے یا پاکستان اکیلا آپریشن کرے یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، دونوں کے لیے نقصان ہے اس میں۔ اچھا اگر ہم چودھری نثار کا رول ڈسکس کریں تو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں، لیکن اس کمیٹی کے دوران جو ان کی فارمیشن ہوئی ہے لگتا ہے انہیں بائی پاس کیا گیا، وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بھی موجود نہیں تھے وہ۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک سازشی کہانی ہے، میں نے چیک کیا کہ بھئی حقیقت کیا ہے، تو چودھری نثار علی خان صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں مذاکراتی کمیٹی کے نام فائنل کیے گئے۔ اس میٹنگ میں صرف 3 لوگ موجود تھے، وزیر اعظم جناب چودھری نثار علی خان صاحب اور پھر آدھے گھنٹے بعد پرویز رشید بھی آ گئے۔ یہ 3 لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے اور ان کے معاونین ضرور موجود تھے، اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میجر عامر اور رحیم اللہ یوسف زئی کا نام بھی چودھری نثار نے دیا، اور میجر عامر صاحب سے بہت تعلقات ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے، اور اس مسئلے پر ان کی بہت طویل نشستیں رہی ہیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ اور پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ رستم شاہ محمد صاحب کا نام بھی چودھری نثار علی خان صاحب نے دیا، اور انہیں بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان کا نام دیا ہے۔ وہیں وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی بات کریں، وہیں سے عمران خان صاحب سے بھی بات کی گئی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ نام دیا ہے رستم شاہ محمد صاحب کا، تو آپ کو اتفاق ہے؟ تو انہوں نے کہا اتفاق ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو ہے عمران خان اور چودھری نثار علی خان صاحب ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں بڑی پرزور، لیکن پس پردہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور شاید ان کا مقصد کاؤنٹر ٹیررزم یا وہ اسٹریٹجی ہے جو چاہتے ہیں کہ چودھری نثار علی یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں عمران خان چودھری نثار بہرحال پلے کر رہے ہیں، بیک فٹ پہ رہتے تھے لیکن ان کا رول ہے۔ یہ بتائیے گا ٹائم فریم کے حوالے سے سب بات کر رہے ہیں کہ بھئی کتنا ہوگا، کب ہمیں بتایا جائے گا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور پھر کتنا وقت دیا جائے گا ان مذاکرات کو، آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ کیا ٹائم فریم ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میری بات ختم نہیں ہوئی تھی، چودھری نثار علی خان اور عمران خان پس پردہ ملتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی مل کے بنائی جائے جس سے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ اور جہاں تک ٹائم فریم ہے، میرا خیال ہے اس دفعہ ٹائم فریم طے ہو چکا ہے، اور ٹائم فریم ہفتوں سے زیادہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا بھی ٹائم فریم نہیں ہے، اور اس کے متبادل بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ ہفتوں کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر اس کا متبادل کیا ہوگا۔ صحیح، یعنی دونوں آپشنز پہ بہرحال غور ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی اسٹریٹجیز چل رہے ہیں۔ طالبان بھی شاید جس دن سے جیٹ طیاروں کا حملہ ہوا ہے وہ بھی اپنے آپ کی اپنی صفیں آراستہ کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے بھی انہیں وقت چاہیے، اور حکومت کو بھی یہ ونٹر ختم ہونے والا ہے، جو ہی 3-4 ہفتے بعد حکومت بھی شاید یا فوج بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ اگر کوئی دوسری آپشن اپنانی پڑے تو ان کے پاس اس کی تیاری ہو۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔
بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب اب ذرا آپ کے پیٹھی بھائیوں سے متعلق بات کرتے ہیں جو کہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. جرنلسٹ لگتا نہیں پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اب؟ پہلے تو ہماری پیٹی جو ہے یہ ایک سویلین پیٹی ہے اور جرنلسٹوں کو آپ پیٹی بند بھائی نہ کہیں، ویسے ہی بھائی کہہ دیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس نے اس طرح سے لوگوں کی امنگوں کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک طاقتور حیثیت اختیار کر گئے. اور واقعی یہ بھی صحیح بات ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی ایک صحافی بنے اور ابھی کمیٹی کے اندر بھی 2 نامور صحافی موجود ہیں. اب میری ذاتی رائے تو آپ کو معلوم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہے اس کا کام صرف جرنلزم ہے، لیکن شاید ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی اور ہر ایک کو ذاتی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. اور چونکہ یہ ایک اہم قومی فریضہ ہے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو داد دینی چاہیے، اور اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو اتنی بڑی نازک ذمہ داری ہے، یہ جان پر کھیلنے والی ذمہ داری ہے. طالبان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی میں ہونا کوئی آسان کام نہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا اتنا بھی یہ نہیں ہے کہ یہ عہدہ نہیں کہہ سکتے آپ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پر اتنا سخت موقف نہیں لینا چاہیے جتنا ہم پہلے لیتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا کہ تھرکول پروجیکٹ کا مشترکہ افتتاح کیا گیا سابقہ صدر آصف علی زرداری اور موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے، لگتا ہے جارحانہ سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں کہ نون لیگ سندھ میں تقریباً فارغ ہو گئی. پہلے غوث علی شاہ چلے گئے، پھر ممتاز بھٹو نے استعفیٰ دے دیا، اب لیاقت علی جتوئی بھی چلے گئے. تو جتنے بڑے نام تھے اب سوائے پیر پگاڑا کی فیملی کے کوئی بڑی جو فیملی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہی. شرازی فیملی اور پیر پگاڑا فیملی، تو بڑا نام صرف پیر پگاڑا فیملی کا رہ گیا. تو میرا خیال ہے نون لیگ کو بھی سندھ میں مضبوط ہونا چاہیے. میری رائے میں تو ہر سیاسی جماعت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ قومی سطح پر ہو تاکہ وہ قومی رول ادا کر سکے. کوئی بھی پارٹی صرف صوبائی سطح پہ نہ ہو. پیپلز پارٹی کی جڑیں پنجاب میں مضبوط ہونی چاہیے اور نون لیگ کی جڑیں سندھ میں مضبوط ہونی چاہیے. تحریک انصاف کو بھی اب پنجاب میں آنا چاہیے. تحریک انصاف کی آپ بات کریں تو قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے اور بڑا خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نہ نواز شریف صاحب آتے ہیں نہ عمران خان، تو بڑی خوشی کی بات ہے دونوں آئے ہیں اور دونوں کے آنے سے فائدہ ہوا ملک کا. دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، الٹیمیٹلی کمیٹی بن گئی. تو جب بھی آپ قومی اسمبلی کو لوگوں کی جو آرزوؤں کا مرکز ہے اس کو اہمیت دیں گے فائدہ ہوگا. اور وزیر اعلیٰ KPK کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں اس کی میں نے معلومات لی ہیں کہ کیسی رہی میٹنگ. تو میٹنگ میں بہت سے مطالبات کیے پرویز خٹک صاحب نے، جن کا زیادہ تر تعلق صوبے کے مالی وسائل سے تھا اور وفاق کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان سے تھا. اور اس میں یہی طے ہوا کہ جو ماضی سے مسئلے لٹکے چلے آ رہے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کو طے کریں اور وزیر اعظم کو اور حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. اچھا سہیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک ایک کر کے اہم تقرریاں کرتے جا رہے ہیں اور پھر انہیں قائم مقام رکھا جاتا ہے. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کا قائم مقام، نادرا میں قائم مقام، پیمرا میں قائم مقام، مسابقتی کمیشن میں قائم مقام، بھائی آپ مستقل تقرریاں کریں اور فیصلے کریں. کیا لوگ نہیں مل رہے؟ اتنے پاکستان میں لوگ ہیں اور اتنے قابل لوگ ہیں. میں کسی عہدے کے لیے اپلائی نہیں کر رہا، تو ان کو لگائیں تاکہ وہ نظام جو ہے وہ اچھا چلے. لیکن گورننس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اسی طرح لے کے چلیں گے، آپ کو ان کی گورننس کا طریقہ واضح لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی گورننس کا چیک رکھنے کے لیے انہیں صرف قائم مقام کا ہوتا نہیں، نواز شریف کی گورننس کا طریقہ بڑا اچھا رہا ہے ماضی میں، اور وہ طریقہ یہی تھا کہ وہ اچھے لوگوں کو چن کے وہاں لگاتے تھے اور پھر ان کو ذمہ داری دیتے تھے کہ آپ رزلٹ دکھائیں. اور دنیا بھر میں بھی یہی طریقہ ہے اور یہی طریقہ کرنا چاہیے کہ انتہائی قابل لوگوں کو پہلے چنیں، ان کو ذمہ داری دیں، پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے. چلیں اب آخری بات کرتے ہیں کچھ بلدیاتی انتخابات کی جو کہ ہو نہیں رہے. مقامی حکومتوں کے انتخابات آپ بھی کہتے ہیں کہ بس اب ہو جائیں کسی طریقے سے، لیکن ہوتے نظر تو نہیں. مجھے اب جلدی میں کوئی امید نہیں، مجھے نہ ان سیاسی جماعتوں سے کوئی توقع رہی ہے کہ یہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور بڑی بری بات ہے. کل کو کچھ بھی ایسا ہوا ملک میں، سیاست کا خاتمہ ہوا، تو ان کا نیچے جو جس کو کہتے ہیں نا گراس روٹ پالیٹکس، ان میں سے کسی جماعت کی گراس روٹ پالیٹکس نہیں رہے گی. تو انہیں خود ان کے فائدے میں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کروا رہے.
آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیوں نہیں کروا رہے؟ پتا ہے مجھے کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہیں وہ اجازت نہیں دیتی، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی ان سب کو فائدہ ہونا تھا. یہ بہت غلط کر رہے ہیں. صحیح. اور سب کے سب اس بات پہ متفق آپ کو نظر آتے ہیں کہ مجھے بلدیاتی لگتا ہے کہ انتخابات کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. کوئی ایک بھی انٹرسٹڈ کوئی ایک بھی انٹرسٹڈ. تو بلوچستان میں سب سے پہلے انہوں نے کیوں کروایا؟ وہ تو مجبوری میں انہوں نے کروانے پڑے. اس وقت سپریم کورٹ کا دباؤ تھا. صحیح. اب بھی کوئی دباؤ ہوگا تو انتخابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب کی طرف آتے ہیں. آج بتائیے کون سی کتاب؟ آج میں ایک صحافی کی کتاب لایا ہوں، مجھے کھا گئے. اور یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب ہیں، بڑے مشہور ان کے ناول ہیں، اور کمانڈو اور بہت سارے، کبھی میں جاسوس تھا، اس طرح کی انہوں نے لکھے ہیں اور بڑی نوجوان نسل میں مقبول رہے ہیں. انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے جس پہ مجھ پر بھی 2-4 طنز کے نشتر جو ہے تیر برسائے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، سچ لکھا ہے انہوں نے. اور جو نام انہوں نے چنا ہے مجھے کھا گئے، اتنا مجھے اچھا لگا. اور یہ میرے پروفیسر ہیں خورشید رضوی صاحب، تو ان کے اشعار ہیں، یہ میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے. یہ خیال پختہ جو خام تھے، مجھے کھا گئے. جو کھلی کھلی تھی عداوتیں، مجھے راز تھیں. جو کھلی کھلی تھی عداوتیں، مجھے راز تھیں. یہ جو زہر خندہ سلام تھے، مجھے کھا گئے. کیا بات. اور دوسری کتاب بھی موجود ہے. ہاں، ایک دوسری کتاب ہے، یہ امن کا تصور، اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. یہ بھی میرے ایک پروفیسر سابق سرگودا کے ہیں، ریاض احمد شاہ صاحب اور روبینہ فیروز بھٹی، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ نوبل پرائز ونر ہیں میریٹ کوریگن میگوائر. اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس کتاب کی کہ آئرلینڈ میں بھی دہشت گردی تھی، جنگ تھی، قتل و غارت تھی. انہوں نے، یہ جو اس کی مصنفہ ہیں، انہوں نے عام لوگوں کی ایک تحریک اٹھائی. وہ اس تحریک کا مقصد تھا امن، دہشت گردی کا خاتمہ، اور الٹیمیٹلی یہ چند لوگوں سے لاکھوں لوگوں تک کی تحریک. ہماری موجودہ صورتحال ہاں، عام لوگوں نے جدوجہد کی، ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے امن لیا اور انہیں نوبل پرائز ملا. ٹھیک ہے سہیل صاحب، اس کتاب سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام میں بھی یہ تصوری شعور بیدار ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے. mm@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.